बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारड़। मेरे साथ साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू एंड फर्स्ट ऑफ ऑल शाजिया वेलकम टू यूएसए। आज हम प्रोग्राम इकट्ठे वाशिंगटन डीसी से कर रहे हैं। शाजिया इज़ हियर इन यूएस एंड वेलकम टू यूएसए। थैंक यू सो मच। साजिद साहब, हमेशा की तरह आज भी हमारे प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे इंडिया के हवाले से। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा है उनका। इससे कबल भी आप देख रहे हैं कि वो अमेरिका का बड़ा कामयाब दौरा करके वापस आए हैं। आप ये मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे को किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर मैं ओवरऑल देखूं, तीनों दौरे जो किए मोदी साहब ने, एक यूएस, उसके बाद फ्रांस और तीसरा यूएई, तो उनमें कई चीज़ें मुश्तरक नज़र आती हैं। सबसे पहले जो उन्होंने यहाँ पे अमेरिका के अंदर जो उन्होंने मुआहदा किया था कि जेट इंजन्स जो हैं वो इंडिया के अंदर असेंबल होंगे। मेरा दर हकीकत मतलब ये था कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया चीज़, इस चीज़ को उन्होंने प्रमोट किया। फिर फ्रांस गए, वहाँ पे जो राफेल तैयारों की उन्होंने बात की है वो भी उसका एक मेजर पोर्शन अलायंस के साथ मिल के वो बनाएंगे भारत के अंदर। तीसरी बात जो उन्होंने वहाँ पे यूएई में जाके की है, वहाँ पे उन्होंने फिर एक तो तजारत जो ट्रेड कर रहे हैं भारत और यूएई, उसको 85 बिलियन टारगेट 100 बिलियन का था, 85 बिलियन टारगेट वो अचीव कर चुके हैं। और जो नया कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया है कि दोनों ममालिक अपनी अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने जो फ्रांस और यूएई में जो चीज़ प्रमोट की है, यूपीआई, जो कि एक पेमेंट सिस्टम है, उसको उन्होंने प्रमोट किया है। और उसका भी, और तीनों चीज़ों के अंदर देखा जाए तो उन्होंने मेक इन इंडिया, अपने डायस्पोरा को और अपनी करेंसी को प्रमोट किया है। इन तीनों जो उनके दौरे थे और बड़े सक्सेसफुल दौरे थे, लेकर गए वापस। और यहाँ पे ये भी मैं कहना चाहूँगा कि उनके दौरे के दौरान ही कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं, और बिलखसूस यूएई ने, फ्रांस ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है, लीजन ऑफ ऑनर, और उसके बाद यूएई ने भी उनको एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो दिया है। और यहाँ ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि यूएई भारत के अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बिलखसूस कश्मीर में, जो कि आने वाले दिनों के में पाकिस्तान के लिए कई डिफरेंट जो हैं चीज़ें, फ्रंट्स खुलेंगे उसके हवाले से। क्या वजह ये है कि भारत के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट और पाकिस्तान के कर्ज़ों का ज़्यादा जो है वो यूएई से आते हैं। आप पाकिस्तान कर्जदार है, तो पाकिस्तान को देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस रिलेशनशिप को कैसे बैलेंस करता है। अब साजिद साहब, आपने पेमेंट के हवाले से बात की कि वो अपना पेमेंट मेथड जो है वो लेकर आ रहे हैं। हम लोगों ने देखा था कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में भी पेपाल के हवाले से बातचीत हो रही थी, लेकिन फिर वो प्रोजेक्ट शायद दब गया और उसके ऊपर बात नहीं हुई। दूसरा क्वेश्चन मैं ये करना चाहूँगी कि भारत की जानिब से चांद पर सैटेलाइट भेजा जा रहा है, तरक्की के नए जीने तय किए जा रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है और भारत किस तरफ जा रहा है? ये भारत का तीसरा सैटेलाइट है। पहला जो सैटेलाइट उन्होंने भेजा था उसमें उन्होंने निक्षाफ किया था कि चांद के ऊपर पानी मौजूद है। दूसरा उनका सैटेलाइट का तजर्बा ठीक नहीं रहा था। तीसरा जो है ये तजर्बा उनका फिर कामयाब रहा है। वो साउथ वाली साइड पे इसको उतारना चाहते हैं, जहाँ सरफेस इतनी हमवार नहीं है वहाँ पे, और वहाँ पे टेम्परेचर जो है बहुत लो है, क्योंकि वहाँ पे रोशनी नहीं है उस एरिया के अंदर। और अगर भारत अपने इस तजर्बे में कामयाब हो जाता तो भारत दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जो जिसका सैटेलाइट उस एरिया में उतरेगा। जो इसमें सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट बात मैंने इन सारी चीज़ों में पढ़ी है कि कास्ट एफिशिएंट है भारत का। जो ये सारे का सारा प्रोग्राम है स्पेस के अंदर, यहाँ पे मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि हॉलीवुड की एक मूवी, स्पेस मूवी बनाने से भी कम खर्चा किया है उन्होंने इस सैटेलाइट को ऊपर भेजने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं इस चीज़ के साथ रिलेट करना चाहूँगा जी कि पाकिस्तान के अंदर ये सारी खबरें जो हैं उन पे तवज्जो नहीं दी जाती, जिसके मैं हमेशा मुझे आई हैव इश्यूज विद इट। मेरे ख्याल में भारत की हर चीज़, मोदी साहब की मोदी डिप्लोमेसी, स्पेस के अंदर उनकी एफर्ट्स, ये पाकिस्तानी बच्चों को, पाकिस्तानी अवाम को दिखाना चाहिए, ताकि उन्हें पता हो हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है और हमने वो उसको किस तरह अचीव करना है, इंस्पायर हो सके। इंस्पायर देखें, अच्छी चीज़ों को छुपाने से वो छुपती नहीं है। कहते हैं कि फूलों को काटने से बहार नहीं रुक सकती। तो मेरे ख्याल में बजाय इस चीज़ का कि आप इन चीज़ों को छुपाएं, बताएं ना उनको देखने दें। मैं इसको साथ रिलेट करूँगा कि हमारे सारी अगली जनरेशन जो है
وہ بالی ووڈ کی موویز دیکھتی ہے, گانے سنتی ہے, سدھو موسے والے کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے, لیکن اس کی ترقی کے ساتھ, بھارت کی ترقی کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کیوں نہیں کرتے؟ وہ کیوں نہیں دیکھتے کہ وہاں انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی جس نے بھی ریسنٹ دبئی میں اپنی برانچ کھول دی ہے, جی, وہ وہاں پہ کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ ان چیزوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ہمارے پڑھانے والے اور پڑھنے والے دونوں کو چاہیے کہ ان چیزوں کے اوپر بھی توجہ دیں, ریسرچ کریں, آس پڑوس کی جتنی ترقی ہے اس پہ توجہ دیں, دیکھیں کہ بنگلہ دیش نے کس طرح ترقی کی ہے, دیکھیں کہ آپ کا ڈالر کس طریقے سے افغانستان چلا گیا ہے, افغانستان کو دیکھیں وہ کس طرح سے ترقی کر رہا ہے. افغانستان جنگ زدہ ملک رہا ہے, کئی مطلب دہائیوں تک وہاں کے حالات جو ہے وہ سب کے سامنے رہے ہیں, لیکن اس وقت وہ بھی پاکستان سے آگے جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو ہم لوگ اس چیز کے اوپر کیوں نہیں توجہ دے رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بیچ میں کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں کہ ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ملکوں کے اندر یا سوسائٹی میں جب بھی کوئی ایشو آتا ہے, وہاں پہ لیڈر ان کو ایسے حالات سے لے کر نکلتے ہیں, اور انفارچونیٹلی ہمارے سارے جو لیڈر ہیں ان کے کریکٹر جو ہیں وہ ایجنسیاں بناتی ہیں, اور ان کو پہلے پورٹرے کیا جاتا ہے, ان کے اوپر قوم کا اربوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے ان کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے چند مفاد پرست لوگوں کی وجہ سے. میں اس میں کہوں گا کہ لیڈرشپ آپ کی پورے 76 سال میں ناکام رہی ہے. میرے خیال میں پاکستانی بچوں کو اور پاکستانی لوگوں کو خود ہی ترقی کرنی ہوگی. لیڈرشپ جو ہے وہ اس کا نہیں کر سکی. اور دوسرا, لیڈرشپ اگر دیکھی جائے تو اس کا سب سے بڑا اولین فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ نیشنلزم پہ توجہ دے, قوموں کو محب وطن بننے کی طرف لے کے جایا جائے. لیکن یہ کچھ نہیں ہو سکا. جب تک آپ پاکستان سے پیار محبت نہیں کرنا شروع کریں گے, ترقی نہیں ہو سکے گی. افغانستان سیلف ریلائنس اپنے آپ پہ چل رہا ہے. پہلے وہ بالکل امداد پہ چلتا تھا, لیکن سیلف ریلائنس. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا سارا ڈالر وہ اٹھا کے پاکستان سے افغانستان لے گئے. آپ کی ایجنسیاں, آپ کے ادارے دیکھتے رہ گئے, سب اس میں مرضی میں شامل تھے. کک بیکس لیتے رہے ہوں گے یا کوئی نہ کوئی اس میں سے فائدہ نکالا ہوگا انہوں نے, افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے. لیکن کیونکہ آپ کے ادارے, آپ کے جن کو خاص کر آپ دبے لفظوں میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کہہ دیتا ہے, کوئی کچھ کہہ دیتا ہے, لیکن ہیں تو سارے پاکستانی. وہ نہ تو فرینچ ہیں نہ جرمن ہیں. ان کو بھی پاکستان سے پیار کرنا شروع کرنا ہوگا, ورنہ جو آپ کے حالات ہیں یہ آنے والے دنوں میں مزید خراب ہوتے جائیں گے. اچھا ساجد صاحب, عمران خان صاحب نے ابھی جرمن اخبار کو انٹرویو دیا ہے, ڈویچے ویلے کو. آپ اس انٹرویو کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو اس میں کوئی چیز ڈفرینٹ نظر آئی, کچھ ایسی چیز جس سے آپ کہہ سکتے ہوں کہ آگے عمران خان صاحب کا مستقبل کیسا ہوگا یا آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں, ان کا جو پاکستان کے اندر مستقبل ہے وہ تو ہر دیوار پہ لکھا ہوا ہے. آج کل دیکھا اگر جائے جس طریقے سے ابھی پی ٹی آئی کے وطن سے 2 پارٹیاں اور پیدا ہو چکی ہیں. آج کی خبر ہے جو ہمارے خٹک صاحب ہیں, پرویز خٹک صاحب نے نئی پارٹی بنا لی ہے. تحریک انصاف پارلیمنٹیرین گروپ بن چکی ہے, تحریک استحکام بن چکی ہے. اور اس کے بعد اس وقت جو اس وقت سرکمسٹانسز ہیں وہ تو الگ چیز ہیں. مجھے جو ان کے پچھلے 2 انٹرویو ہیں جن پہ اعتراض ہے, ایک انہوں نے فاکس کو دیا جس میں انہوں نے اپنے الفاظ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. اسامہ بن لادن کو اردو میں وہ شہید کہتے رہے, اور انگلش چینل کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے اس کو ٹیررسٹ کہا. ایک تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ خان صاحب انگلش آڈینس, امریکن آڈینس اور اپنی جوئش سپورٹ اور ساری ان کو ڈفرنٹ ایڈریس کرتے ہیں, لیکن جب پاکستانیوں کے سامنے آتے ہیں تو لفظ استعمال کرتے ہیں حقیقی آزادی, امر بالمعروف, ریاست مدینہ, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور یہ اس غلامی سے موت اچھی, یہ الفاظ ان کے لیے. لیکن جب انگلش آڈینس کے سامنے بیٹھتے ہیں, اپنے امریکن لابیس کے سامنے بیٹھتے ہیں, تو کہتے ہیں یہ اسامہ بن لادن ٹیررسٹ ہے. اور جب بیٹھتے ہیں تو ہر چیز میں مثال دیتے ہیں, انگلینڈ میں اس طرح ہو رہا ہے, برطانیہ میں ایسے ہو رہا ہے, یہ دیکھو وہ دیکھو. لیکن جب خود 3.5-4 سال تھے, یا میں ایک اور مثال دیتا ہوں جی. اگر اسمبلی کے اندر ووٹ آف نا کانفیڈنس ہو تو اسمبلی ریزالو کرنے کے لیے آپ ریزائن دے کے باہر نکل جاتے ہیں. انگلینڈ میں ایسی بھی کوئی مثال موجود نہیں ہے. اور جس طرح کے توشہ خانہ کے کیسز ہیں, جس طرح کے فارن فنڈنگ کے کیسز ہیں, ایسے کیسز برطانیہ میں اگر چلائے جائیں تو وہاں پہ بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات ہے وہاں پہ 16 منٹوں میں 16 ضمانتیں نہیں ملتی برطانیہ میں, کیونکہ وہاں پہ رول آف لا ہے, کوئک انصاف مل رہا ہے. تو اس میں خاص کر میں اس چیز میں. اور دوسرا جو انٹرویو انہوں نے ڈی ڈبلیو کو دیا, ٹم سیباسٹین جس نے انٹرویو لیا, میں سمجھتا ہوں 25 منٹ کا انٹرویو تھا, اور اس نے 25 منٹ میں خان صاحب کو ناک آؤٹ کر دیا.
اب میں یہ بتانا چاہوں گا ہائی لائٹس اس انٹرویو کے کیا تھے. ان کا سب سے پہلا کویسچن یہ تھا کہ اگر فوجی آپ کو سپورٹ کریں تو وہ اچھے ہیں, ہم ایک پیج پہ ہیں, باجوہ صاحب سب سے زیادہ جمہوری جرنیل ہیں, لیکن اگر آپ کے ساتھ نہ چلیں تو وہ دشمن ہیں, وہ نیوٹرل ہیں, وہ جانور ہیں, وہ پھر آپ ٹیپو سلطان بن جاتے ہیں اور وہ میر جعفر بن جاتے ہیں. یہ کویسچن سب سے پہلا ٹم سیبیسٹین نے کیا. پھر اس نے کہا کہ 2013 کے الیکشنوں کو آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا اور آپ نے تھریٹ کیا تھا نواز شریف کو کہ میں آپ کو گھر کے اندر گھس کے ماروں گا. پھر اس نے خاص کر مولانا طاہر القادری کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی, جس میں 3 بندے ہلاک ہو گئے تھے. تو وہ 25 منٹ جو تھے خان صاحب کے لیے وہ بہت مشکل تھے, لیکن خان صاحب بہت خوش قسمت ہیں کہ جس ملک کے اندر وہ ان کو سپورٹ حاصل ہے وہاں پہ لوگوں کو انگلش نہ پڑھائی جاتی ہے نہ سمجھائی جاتی ہے, تو وہ اور ٹرانسلیشن وہ ان کو نہیں پتا کہ گوگل سے کس طرح کرانی ہے. بڑے خوش قسمت تھے. اگر وہ کسی اردو چینل نے لیا ہوتا انٹرویو تو خان صاحب کو اس کو کافی لوگوں کو ایکسپلین کرنا ہونا تھا. لیکن اس وقت جو وہ کافی وائرل ہوا انٹرویو, جو انگلش پڑھنے والے لوگ ہیں بالخصوص باہر امریکہ برطانیہ میں جہاں جہاں پاکستانی یا برٹش یا جیسے بھی لوگ ہیں, جو دوز ور مس گائیڈڈ, جن کو نہیں پتا تھا کہ عمران خان صاحب کی سٹرگل کیا ہے. آج ایک اور میرے ذہن میں چیز آئی ہے, خاص کر خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ میری 27 سال کی سٹرگل ہے. کس چیز کی سٹرگل ہے؟ تحریک انصاف کے ہمیشہ سے چیئرمین آپ ہیں, کوئی دوسرا چیئرمین بن ہی نہیں سکا. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ برطانیہ میں ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان وہ ٹوری پارٹی کا یا لیبر پارٹی کا 27 سال سے چیئرمین ہو برطانیہ میں, یا ریپبلکن پارٹی, ڈیموکریٹ پارٹی امریکہ میں, اس طرح ہو سکتا ہے؟ تو خان صاحب لوگوں کو مس گائیڈ نہ کیا کریں پلیز. پاکستان کو پاکستان سے کمپیئر کیا کریں. آپ کو بالکل آکسفورڈ کی ایجوکیشن کا پاکستان کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. آپ نے جو ریلیجس پارٹی بنائی ہے میرے خیال میں اس کو پاکستان کی حد تک ہی کمپیئر کیا کریں. یور اون پارٹی, یور اون پولیٹیکل آئیڈیالوجی, جمہوریت کے بارے میں آپ نے جو کچھ کرتے رہے ہیں, میرا خیال میں اس کو آپ برطانیہ کے ساتھ اور امریکہ کی پالیٹکس کے ساتھ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. ساجد صاحب, آپ نے ابھی بات کی کہ پرویز خٹک صاحب نے بھی اپنی الگ پارٹی بنا لی ہے. آپ کو یہ بھی آپ کے یقیناً نوٹس میں ہوگا, انہوں نے بہت سارے حقائق سے پردہ بھی اٹھایا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی تھی اس کے لیے 40,000 فیک اکاؤنٹس بنائے گئے تھے, ان کو پے بھی کیا جاتا تھا, اور یہ سارا پیسہ جو تھا وہ سرکاری خزانے سے, کے پی کے خزانے سے ہی جو ان سرکار کا پیسہ تھا وہ ان کو وہاں پہ کیا جاتا, صرف اس لیے کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے لابی کر رہے تھے, ان کی ٹویٹس کو ٹویٹس کرتے تھے, اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک انہوں نے ادھم مچایا ہوا تھا, کیونکہ ہم نے نہیں دیکھا کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں سوشل میڈیا کا اس طرح سے استعمال ہوا ہو. اور یہ جو فیک پاپولیرٹی دکھائی گئی تھی, سرکاری پیسہ اس کے اوپر لگایا گیا سارا, اس حوالے سے بھی آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ جس طرح سے 40,000 اکاؤنٹ, آپ خود دیکھیں کہ اگر 40,000 اکاؤنٹس بنتے ہیں اور ان اکاؤنٹس کو یوز کیا جاتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ایک ہائپ کریٹ ہو جائے گی سوشل میڈیا کے اوپر. تو یہ کیا اسی طرح سے آگے بھی ان اکاؤنٹس کو یوز کیا جائے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اگلے الیکشن پہ بھی اثر انداز ہوں گے اس طرح سے؟ سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گا پرویز خٹک صاحب نے 40,000 اکاؤنٹوں کی بات کی ہے. میں اس کو ذرا تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہوں گا. جب عمران پروجیکٹ کو لانچ کیا جا رہا تھا, لانچ کرنے والے باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید اور دوسرے جو لوگ تھے, انہوں نے اربوں کے حساب سے ان کی پرسنالٹی کو پورٹرے کرنے کے لیے مارکیٹنگ پہ اربوں روپے خرچ کیا تھا قوم کا, پاکستان کا. ایک دن میں یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا, اس کو ٹائم لگا تھا. اور 40,000 اکاؤنٹوں کے بارے میں پرویز خٹک صاحب نے بات کی ہے تو ڈاکٹر ورک صاحب ہیں جو کہ ان کی میڈیا ونگ کے انچارج تھے, انہوں نے بہت باتیں کی ہیں. لیکن دکھ والی بات یہ ہے کہ جب آپ ایک مذہبی پیشوا بن جاتے ہیں, جب آپ مرشد بن جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مرشد غلطی نہیں کر سکتا, یہ سب جھوٹ ہے. اور یہ یاد رکھیں آپ کہ پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے جہاں جو مرشد ہیں وہ پھونکوں سے کینسر کا علاج کرتے ہیں. وہاں پہ ایسے مرشدین موجود ہیں جو پھونکوں کے ساتھ بائی پاس آپریشن کر رہے ہیں, ہارٹ سرجری کر رہے ہیں. تو اسی ملک کے اندر عمران خان صاحب ہیں جو امر بالمعروف, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور سارے بچوں کو کہتے ہیں کہ ایسی زندگی سے, ایسی غلامی سے موت اچھی. لیکن اپنے بچے جو ہیں لندن میں بیٹھے ہیں. میرا یہاں پہ بلکہ یہ کویسچن ہوگا 25 کروڑ لوگوں سے کہ آپ جتنے بھی جو پی ٹی آئی کے بچے اس وقت پکڑے گئے اور جنہوں نے اٹیک کیے, جنہوں نے گھر جلائے, ان کے ساتھ ان لیڈران کا بھی کوئی بچہ یا بھائی انوالو تھا؟ یا کبھی آپ نے کوشش کی ہے دیکھنے کی کہ ان کے بچے کہاں ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں, ترقی کس طرح کر رہے ہیں؟ بلکہ میرا اس وقت جو دیکھ رہا ہوں, فیوچر میں آپ کے جو لیڈران باہر سے امپورٹ ہوں گے, یہ جو آپ کے لیڈروں کے بچے آئیں گے,
ان کو تو اردو بھی نہیں آتی ہے، وہ آپ کے ساتھ گوگل ٹرانسلیشن کے ساتھ بات کیا کریں گے. سو دس از واٹ دا پاکستان از اباؤٹ. اچھا ساجد صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے سری لنکا کا شکریہ ادا کیا ہے کہ سری لنکا نے IMF کا جو قرض پروگرام تھا اس میں پاکستان کی حمایت کی ہے. اس کے اوپر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میرے خیال میں تو شہباز شریف صاحب نے زیادتی کی ہے. زیادتی اس بات پہ کی ہے کہ سری لنکا کا لینا دینا کیا ہے کہ آپ کی سفارش کی ہے اس نے. ان کو چاہیے یہ تھا کہ کسی ایسے ملک کا شکریہ ادا کرتے جو پاکستان میں کوئی نئی ٹیکنالوجی لے کے آ رہا ہے، جو پاکستان کی امپورٹ ایکسپورٹ کے اوپر آپ کی مدد کرنا چاہ رہا ہے. آپ کو چائنا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا جو زراعت میں آپ کے سامنے آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں. سعودی عربیہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا جو زراعت میں پاکستان میں پیسے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. اور سری لنکا کا شکریہ ادا کرنا کہ انہوں نے آپ کی سفارش کی ہے کہ آپ کو قرضہ اور مل جائے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ قرضوں پہ آپ، میرے خیال میں تو دنیا میں واحد ملک ہے جو پچھلے 76 سال سے قرضوں پہ چل رہا ہے، اور قوم کو پتہ ہی نہیں کہ وہ قرضے کے پیسے جو آتے ہیں وہ جاتے کہاں ہیں، کن پروجیکٹس پہ لگائے جاتے ہیں. یہ سب سے بڑی ٹریجڈی ہے. آج کل یہ گورنمنٹ جا رہی ہے، لیکن میں ریسنٹ انفارمیشن دیکھ رہا تھا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کا سودا ہو رہا ہے، لیکن قوم کو پھر بھی نہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. سارے ایئرپورٹ جا رہے ہیں، اسٹیل مل بک رہی ہے اور کئی چیزیں بکیں گی، لیکن آپ یقین کریں کہ یہ چیزیں اسلام آباد کمروں کے اندر ہی سارا کچھ ہو جائے گا. قوم کو کچھ بھی نہیں پتا ہوگا کہ کتنے کا بکا ہے، کیا ہوا ہے. کسی میڈیا نے کور نہیں کیا اسلام آباد کے واشنگٹن DC کے اندر پاکستان کی ایمبیسی $7.1 ملین کی بکی ہے اور ایک پاکستانی نے خریدی ہے، لیکن قوم کو نہ بتایا گیا ہے اور نہ یہ بتائیں گے کہ وہ 7.1 ملین کہاں جائے گا، کہاں خرچ کیا جائے گا. اچھا ساجد صاحب، کراچی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. ہندو برادری کا قدیم مری ماتا مندر ہے، اس کو مسمار کیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے واقعات پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں؟ ہم لوگ مذہبی آزادی کی بات کرتے ہیں، اگر ہم بھارت کی طرف دیکھیں تو بھارت میں جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو یقیناً اس کے اوپر بھی جہاں جہاں پر مسلمان ہوتے ہیں، جب مسلمانوں کے حوالے سے کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو اس کے اوپر احتجاج بھی کیے جاتے ہیں اور آواز بلند کی جاتی ہے. لیکن جب پاکستان میں ہم لوگ مذہبی آزادی کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ تمام اقلیتیں جو ہیں وہ برابر کے حقوق رکھتی ہیں، ان کو برابر کی آزادی حاصل ہے، لیکن جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ ہم کسی اقلیت کے مذہبی جو ان کے مقامات ہیں ان کی بے حرمتی ہو رہی ہے، تو وہاں پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ حکومت پاکستان کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے، کیسے اقدامات کرنے چاہیے کہ ایسے واقعات کو روکا جا سکے؟ دیکھیں، میں ایک تو اس کو میں نے کنفرم کیا اس نیوز کو ڈان اخبار سے، جی، جو کہ ایک پاکستان کا مستند اور بہت پرانا نیوز پیپر ہے، اور ان کی انفارمیشن کے لحاظ سے اس کو 70 ملین روپیز کا بیچا گیا ہے. اور ان میں 3 کردار انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے. ایک کوئی عثمانی صاحب ہیں، ایک کوئی میڈم ریکھا ہیں اور ایک نوید صاحب ہیں. اور انہوں نے اس پراپرٹی کو ایز اے کمرشل بیچا ہے اور وہاں پہ وہ ڈیمالش کیا جا رہا ہے. اب دوسرا میرا کویسچن یہ ہوگا کہ بابری مسجد کے بارے میں پاکستان میں کتنے جلوس نکلے؟ اگر بھارت میں کچھ ہوتا ہے تو آپ کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں. یہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ابھی میں اس کی ڈیپتھ میں نہیں گیا، لیکن آپ کی جو گورنمنٹ ہے اس کی یہ رسپانسبلٹی بنتی تھی کہ یہ مذہبی عبادت گاہ ہے، اس کے ساتھ لوگوں کے جذبات اٹیچ ہیں. بالکل. پھر وہاں پہ مدراسی ہندو کمیونٹی ہے جو اس کو مینج کرتی تھی، ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، ان سے پوچھے بغیر سارا کچھ ہوا ہے، وہ اب احتجاج کر رہے ہیں. بالکل. اس وقت سندھ گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مدراسی ہندو کمیونٹی ان کو اعتماد میں لیا جائے، ان کو ایکسپلین کیا جائے کیا حقائق کیا ہیں. پریس کانفرنس ہونی چاہیے، اور اس پریس کانفرنس میں سندھ کی، کراچی کی بالخصوص جو ہندو کمیونٹی ہے ان کا وہاں پہ ہونا ضروری ہے، تاکہ ایک سگنل جائے کراس دا بورڈ، ناٹ اونلی ٹورڈز انڈیا اور بھارت، پوری دنیا کو میسج جائے کہ ہم ایسے وی آر ناٹ لائک دس. ہمارا امیج پہلے ہی بہت خراب ہے. ایک دوسری خبر ہے جو ابھی تک میں کنفرم نہیں کر پایا، کہ ایک اور ہندو ٹیمپل ہے جس کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے دستی بموں سے، اور دوسرا کئی سیما کی وجہ سے جو بھارت جا چکی ہیں. اس کو میں سیریسلی کنڈیم کروں گا، اس واقعے کو بھی کنڈیم کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے، سیما ایک پاکستانی لڑکی تھی، وہ اپنی مرضی سے بھارت گئی ہے، اس کو اغوا نہیں کیا گیا. اس نے اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کیا ہے. وہ اپنے ہسبینڈ کو سے طلاق چاہتی ہے، اس کا ہسبینڈ اس کو بائی فورس نہیں رکھ سکتا. اور لیکن اس ایک لڑکی کا انڈیویجول ایک جو اس کا اپنا ایک قدم ہے، اس پہ ہندو کمیونٹی آف سندھ، آپ ان کو کس طرح قصوروار کر سکتے ہیں؟ یہ زیادتی ہے. میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کا مذہبی اور اخلاقی فرض ہے
کہ مائنورٹیز نہ صرف ہندو بلکہ سکھ عیسائی ان کی خیریت اور ان کے جان و مال کی حفاظت آپ کی اخلاقی اور مذہبی ڈیوٹی ہے. اس کے اوپر آپ کو توجہ دینی چاہیے. 21 سینچری میں اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے. ابھی تک ہم جب 1947 کے واقعات دیکھتے ہیں تو دل دہل جاتا ہے, خون کے آنسو نکلتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے چند روپاؤں کے فائدوں کے خاطر کس طرح لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا. آج بھی ان کی سٹوریاں جو ہیں وہ ہمیں باز گشت آتی ہے. لیکن خدا را آج کے اس دور میں 21 سینچری میں پلیز کسی کو اس کے فیتھ کے بیس پہ آپ کو ظلم اور اس کو نفرت کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. بہت شکریہ ساجد صاحب. پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, ہمیں فیڈ بیک اپنا دینا مت بھولیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور ساجد عارر صاحب کو اجازت دیجیے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.